खड़ा दिन रात हमारी शिफात करता है, वो हमारे लिए इंटरसीड करता है, वो हमारा वकील है। जब हम जिन चीजों के मुस्तहक नहीं होते, बाप कहता है क्योंकि मैंने कीमत अदा की है, इन्होंने रास्तबाजी को पूरा किया है, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, गुनाहों से माफी हासिल की है, पाकरू से इनको मैंने मामूर किया है, आए बाप इनकी सुन। हालेलुया। रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ये बिब्लिकल है, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है दुआ का। इसलिए दुनिया भूख से मर रही है, हॉस्पिटल्स में बीमारियों से मर रही है, सड़कों पर लोग भूखे हैं, सड़कों पर लोग नंगे फिर रहे हैं, घर नहीं है, होमलेस लोग हैं, लोग कैद में हैं, दुनिया कराह रही है। मगर खुदा बाप ने कहा कि एक नाम बख्शा गया है, हालेलुया, जो उस नाम से मेरे पास आएगा मैं उसकी सुनूंगा। खुदावन कहता है कि मेरा कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके, ना मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं बचा ना सकूं। आमीन। सो मैंने कहा था कि अगले कुछ सेशंस में हम सीखेंगे कुछ बातें हैं कि क्यों दुआ मंजूर होती है और क्यों दुआओं के जवाब नहीं आते। नामंजूर होना और डिले होना दो फर्क बातें हैं। हालेलुया। सो कल हमने सीखा था कि शागिर्दों ने एक ही बात पूछी, कोई सवाल और नहीं किया। सिखाने के लिहाज से जब उन्हें समझ नहीं आती थी तो कहते थे समझा दे, लेकिन जब ये पहली और आखिरी बात है जो उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना सीखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मोजज़ात देखे थे जो दुआ करने के बाद होते थे। उन्होंने देखा कि खुदावन यीशु तन्हाई में जब दुआ करता है और जब बाहर निकलता है, जब पहाड़ से नीचे उतरता है, तो ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जो फरीसियों की दुआओं से नहीं होते थे, फकीहों की दुआओं से नहीं होते थे, सदूकियों की दुआओं से नहीं होते थे। ये वो काम थे जो ना कोई जादूगर कर सकता था, ना कोई मजहबी रहनुमा कर सकता था। और उन्होंने देखा कि इसमें फर्क क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो खुदावन यीशु के करने में और दूसरे लोगों के करने में फर्क है। तो उन्होंने ये खोज निकाला कि खुदावन यीशु जब अकेले में दुआ करता है तो कुछ ऐसा करता है जो फर्क है। इसलिए लूका 11 बाब में कहता है कि शागिर्दों ने कहा कि दुआ करना सिखा। कहते हैं कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया है, हम वो दुआ और वो तरीका सीखने सकते हैं जैसे तू करता है। हालेलुया। ये लूका 11 बाब में। फिर हम मत्ती 6 बाब में गए थे और खुदावन यीशु ने पहले तरीका बताया, फिर दुआ सिखाई। हमें तरीका बताया और फिर दुआ सिखाई, और तरीका ये सिखाया कि मैं पढ़ देता हूँ लूका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 6 वर्स 5 ऑनवर्ड्स। पीटर भाई आज ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं है? ओके, हालेलुया। आज मनप्रीत है? नहीं है मेरे ख्याल। ओके, नो प्रॉब्लम। पंजाबी की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। सो 5वीं आयत है मैथ्यू 5, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत, और लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। प्रॉब्लम कोनों पे खड़े होकर दुआ करने में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि लोग उनको देखें, उनकी इंटेंशन पब्लिक में देखना होता था। और फिर कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। एंड वी लुक्ड इनटू के पोशीदगी का क्या मतलब है, गो इनटू सीक्रेट। पोशीदगा बहुत जरूरी है। खुदावन कहता है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पे पर्सनल बातें आपको सिखाना चाहता है जो वो किसी और के सामने नहीं बताएगा कभी। तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है, सो द खुदा का बाप होना एक ऐसा भेद है जिसको दुनिया समझ नहीं सकती। ये एक पोशीदा बात है जो सिर्फ उन पर खुलती है जो तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावन यीशु को निजात देता कबूल करते हैं, तो वो अपने बाप से आपका मिलाप करवाता है। हालेलुया। ये एक भेद की बात है, इसलिए लिखा है कि अपने बाप से जो पोशीदगी में है। फादर इज हिडन, फादर इज अ रेवलेशन ऑफ गॉड।
خدا ساری دنیا کا خدا ہے مگر سب کا باپ نہیں ہے. یوحنا پہلا باب میں لکھا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں اس نے اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے. انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے. ہر کوئی بیٹا نہیں ہے. ہر کرسچن بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے. ہر کرسچن خدا کی بیٹی نہیں ہے. وہ جنہوں نے اس کی راست بازی کو, ساری راست بازی کو پورا کیا ہے, جنہوں نے توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے. یہ تعلیم میری نہیں ہے, یہ خداوند یسوع کی ہے. اور اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ تم اس ساری راست بازی کو پورا کرو, تب تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے اور اس کو اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہو. Then you have the right. پھر آپ کو حق دیا جاتا ہے. This is your right. پھر آپ کہیں گے اے باپ تیرے بیٹے خداوند یسوع کے نام میں آتے ہیں. اور کہتا ہے کہ میں آسمان کھول دوں گا. ہاللیلویا. کسی برکت کو میں رکھ نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے کہ اپنے دروازہ بند کر, اور ہم نے دیکھا تھا دروازے بند کر دیتے ہیں پر دروازے کے اندر کچھ کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں. اینڈ وی لکڈ انٹو the کھڑکیاں کون سی ہیں. واٹس ایپ کھلا رہتا ہے, فیس بک کھلا رہتا ہے, اور بہت ساری چیزیں دماغ میں گھومتی رہتی. آمین. سو دروازہ بھی بند کریں, کھڑکیاں بھی بند کریں. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ کیسے مجھے خداوند نے سکھایا کہ اپنے دماغ کو ٹیون ان کیسے کرنا ہے. جیسے پرانے ریڈیو کی فریکوینسی ہوتی تھی نا, بی بی سی کی خبر سننی ہوتی تھی تو وہ ڈائل گھما گھما کے آپ کو فریکوینسی سیٹ کرنی پڑتی تھی. جب سگنل ملتا تھا تب نیوز آتی تھی. سو کچھ ٹائم لگتا ہے جب آپ اکیلے میں بیٹھتے ہیں. آپ کو سوئچ آف ہونا پڑتا ہے پوری دنیا سے تاکہ آپ کا دھیان آسمانی خدا کی طرف لگے, آپ کے ذہن میں کوئی سوچ باقی نہ رہے, اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں, کچھ کو آنکھیں کھول کے ٹھیک لگتا ہے. ہاللیلویا. سو آنکھیں بند کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے دعا کریں. مگر جب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی سوائے خداوند کی طرف آپ کا دھیان ہے, تو آپ آنکھ کھول سکتے ہیں, بند کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو فوکس ٹھیک رہے. آمین. کہتا ہے دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. پھر تجھ پر وہ بھید کھولے گا جو کسی اور کو نہیں وہ بتانا چاہتا. اسی لیے خداوند یسوع جب پبلک میں سچ بتاتے تھے تو وہ کسی کہانی میں اس کو لپیٹ دیتے تھے, اس کو پیکج بنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. اس لیے متی 13 باب جب پڑھتے ہیں تو بادشاہی کی تمام باتیں خداوند یسوع نے کہانیوں میں لپیٹ دی, اور ان کو ان ریپ نہیں کرتا تھا, کھولتا صرف ان کے لیے تھا جو شاگردوں کی طرح آ کے پوچھتے تھے کہ ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیں. ہمیں یہ پوشیدگی کی باتیں ہیں, یہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہو سکتی. لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتے, کان ہیں مگر سنتے نہیں, دل ہے مگر سمجھتے نہیں. یہ باتیں خداوند نے بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ رکھی ہیں کیونکہ ہی از اے گاڈ آف سیکرٹ, ہی از اے فادر آف سیکرٹس. اور پاک روح کے علاوہ وہ بھید کی باتیں, وہ گپت باتیں, وہ صرف پاک روح ریویل کر سکتا ہے, اور وہ تب کرے گا جب آپ اکیلے میں خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے. ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں انگلش میں سیلوٹیشن. یو نیڈ ٹو گو alone in his presence. موسیٰ کو جب خداوند نے باتیں سمجھائیں تو اکیلے میں سمجھائیں. پہاڑ پر جھاڑی میں سے بات کی اس سے. جب جدعون پر فرشتہ ظاہر ہوا تو جدعون اکیلا تھا. جب ساؤل پر فرشتہ ظاہر ہوا, جب ساؤل پر خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ اکیلا تھا اور گھوڑے پر جا رہا تھا, دمشق کی روڈ پہ تھا, کرسچنز کو مارنے جا رہا تھا, اور اکیلا تھا, اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور خداوند یسوع نے اکیلے میں اس پر ظاہر کیا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. ہاللیلویا. If you want to know the deep secrets, اگر آپ گہرے میں جانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سنڈے کی عبادت سے ہٹ کر اپنا اکیلا وقت خدا کی حضوری میں گزارے, باپ کی حضوری میں جو پوشیدگی میں آپ کو دیکھتا ہے. اور لکھا ہے 7ویں آیت میں, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. غیر قوموں کی طرح, تو میں نے نہیں لکھا, یہ خداوند یسوع نے کہا کہ جو غیر قومیں دعا کرتی ہیں وہ بک بک کرتی ہیں. اور کیوں, کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. سو بہت زیادہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے.
That is not the right prayer. जब आप खुदा की हजूरी में जाएं तो I will teach you, आज सीखेंगे कि हमने कैसे जाना है। और मैंने रिश्ते समझाए थे कि बाप को बाप का दर्जा दे, यीशु को बेटे का दर्जा दे। यीशु बेटा है। खुदावन बाप ने कहा कि मेरे बेटे के नाम से आओगे तो, बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाप ने खुद उसे बेटा कहा है, हम उसे बाप नहीं बना सकते। यीशु बाप कहना गलत बात है। लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यसाया में लिखा है कि अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप है, इसका मतलब यह है कि बाप की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी खुसूसियात, जो सोच बाप की है वही बेटे की है, इसलिए उसको अब्दियत का बाप कहा गया। He is the father of eternity because he carries the eternity that father contains in himself. वो अब्दियत, वो इंफिनिटी, वो इटर्निटी जो बाप के अंदर है, वो लामहदूद जो बाप है, वही लामहदूद बेटा है। उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक को बाप कहा गया। He is father forever. He has got a fatherhood. बाप का मतलब सिर्फ बाप होना नहीं है, बाप का मतलब है कि बाप के जैसा प्यार करना उसके अंदर मौजूद है। हालेलुया। हम कलीसिया के रूहानी बाप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका बाप हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोरी प्रेयर के फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड कामरान आपके फादर हैं। ही इज नॉट, बट ही कैरीज द फादरहुड ऑफ द फादर इन हेवन। वो बाप का दिल रख के हम यहां पर आपकी खिदमत करते हैं और आपकी देखभाल करते हैं, आपकी केयर करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ फादर इन हेवन। आमीन। लेकिन खुदावन यीशु बेटा है और बेटा ही रहेगा, उसे कभी भी बाप नहीं कहना। बाप, बेटा और पाकरू एक हैं क्योंकि तीनों में एक ही रूह काम करता है, एक ही सोच है, एक ही किरदार है, कोई फर्क नहीं है। आजकल तो बेटों के बच्चों के दिमाग कहीं और होते हैं और माँ बाप के कुछ और कहते हैं, लेकिन तस्लीस में, ट्रिनिटी में, खुदावन में एकताई है, यूनिटी है। दैट यूनिटी कैन नेवर बी ब्रोकन। हालेलुया। मगर उनके ऑफिस अपने अपने, बाप का ऑफिस अपना है, बेटे का अपना है, पाकरू का अपना है। पाकरू इस वक्त यहां पर मौजूद है। जब से अमाल 2 बाब उतरा है, एक्ट्स चैप्टर 2 से जब से वो नाजिल हुआ है, वो जमीन पर है। एक खुदा के खादिम कहते हैं जस्सी दुप्लांतिस के उनकी रूह आसमान पे उठाई गई और उन्होंने सवाल किया कि बाप कहाँ है, और फरिश्ते ने कहा कि बाप वो सामने है, मगर तू उधर जा नहीं सकता क्योंकि वहां पर इतना जलाल है कि तेरी जान निकल जाएगी। यू कैन नॉट स्टैंड इन दिस प्रेजेंस। और फिर यीशु उसके पास आए और वो बहुत खुश हुआ और कहता मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेवकूफाना सवाल किया। कहता आई आस्क्ड द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन, जो बाद में मुझे फील हुआ कि आई शुडंट हैव आस्क्ड। कहता मैंने पूछा पाकरू कहाँ है? तो कहते यीशु ने कहा कि तुझे पता नहीं है पाकरू जमीन पर है, जब से उतरा है उसके बाद से वापस नहीं आया और वहीं रहेगा। हालेलुया। सो बाप और बेटा आसमान पर है। लिखा है बेटा बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठा है। बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बेटा बैठा हुआ है, बेटे के बाईं तरफ बाप बैठा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ बैठे। पाकरू इस वक्त यहां पर मौजूद है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, दुनिया में रूहें जीत रहा है, आसमान की बादशाही के लिए लोगों को तैयार कर रहा है, ऐसे भेद, आसमान के भेद खोलकर हम पर जाहिर करता है। और फिर लोग पूछते हैं पाजी साहब ये गुड़ियां गल्लां कित्थों कढ़ दे? मैं कहा जी कित्थों नहीं कढ़ दे, बस बह जाओ कमरे से, तुसी भी कलाम खोल के कहें खुदावन ये आयत मुझे समझा, मेरी समझ से बाहर है। तो जो मुझ पे खोलता है वो आप पे भी खोलेगा। और पिछली बार मैंने एक गीत गाया था, एक सलीका है मांगे तो पाए, वो सलीका सीख लें। इसलिए खुदावन ने तरीका पहले सिखाया, दुआ बाद में सिखाई। कह रहा पहले तरीका समझो। नंबर 1, दिखलावे की दुआ ना करो। चर्चिज में दुआ करना, ऊंची आवाज में दुआ करना। मेरे उस्ताद महरूम वो खुदावन में सो गए हैं, पास्टर हिजकियल सरोज कहते थे कि पुत्र जेड़ा बंदा चर्च च बहुत लंबी ते उच्ची दुआ करदा उन्हें घर कदी दुआ नहीं की, इसलिए चर्च च आके करदा। वो ये बताना चाहता है कि मैं कितनी दुआ करता हूं, पर असल में वो करता नहीं। अगर करता होगा, जो बंदा घर में अकेले में दुआ करता है वो पब्लिक में खामोश रहता है, और अगर कहा भी जाए तो वो टू द पॉइंट बात करता है। वो ये नहीं कि भाई साहब को कहा है कि जब आप ऑफरिंग के लिए दुआ कर दें तो वो सारी दुनिया के बीमारों के लिए दुआ कर देंगे, सारी गवर्नमेंट्स के लिए दुआ कर देंगे। खाने के लिए दुआ करें तो वो जो दुनिया का बीमार आदमी है उसकी सारों की बात करेंगे।
آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو کیا کہا گیا ہے، کس کے سامنے بیٹھے ہیں. جب آپ آئے باپ کہتے ہیں تو جیسے آپ کا بیٹا آپ کو کہے گا ڈیڈ، تو آپ فوراً اس کی طرف دیکھیں گے اور پھر آپ کو لگے گا اس کا منہ تو پرے کو ہے، پتہ نہیں کیا بولی جا رہا ہے. آپ کو کیسا لگے گا؟ اس لیے لکھا ہے کہ بک بک نہ کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو. ہاللیلویا. سو پہلی بات، باپ سے بات کرنی ہے تو باپ کے پاس ہم نے رسپیکٹ کے ساتھ آنا ہے، ریورنس کے ساتھ آنا ہے، عزت کے ساتھ آنا ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے آنا ہے. ملاکی پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں مالک ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. تو خوف بھی ضروری ہے اور عزت بھی ضروری ہے. اس کو انٹرچینج نہ کریں کہ جی خوف ہی عزت ہوتی ہے اور عزت ہی خوف ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، دونوں چیزیں مانگ رہا ہے خداوند. کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو بھی اور میری عزت بھی کرو. I require both things. اور یسوع کے نام میں آؤ، اس بیٹے کے نام میں آؤ جس نے میری مرضی کو 100% پورا کیا. لکھا ہے پچھلا آدم گناہ بنا، پہلا آدم گناہ بنا، پچھلا آدم جو دوسرا آدم ہے جو یسوع ہے، دو شخص ہیں جو ڈائریکٹ خداوند میں سے نکل کے آئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پہلا آدم جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خدا میں سے نکل کے آیا، اور دوسرا خداوند یسوع جو اسی طریقے سے خدا باپ میں سے نکل کر آئے. ہاللیلویا. ان دونوں کی فارمیشن ایک ہے، ان کا شروعات سیم ہے، مگر ان کا اینڈ دونوں کا فرق ہے. کیونکہ ایک نے خود باپ کی مرضی کو پورا کیا، ایک نے باپ کی مرضی کو توڑ دیا. آدم نے توڑا، یسوع نے آ کے اسے پورا کیا، اور یسوع کو وہ نام اور وہ درجہ بخشا گیا جو کسی انسان کو نہیں دیا گیا. کیونکہ وہ کہتا ہے جو کچھ باپ کرتا ہے وہ میں زمین پر کرتا ہوں، جو باپ آسمان پہ کہتا ہے وہی میں زمین پر کہتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور نہ کچھ کہتا ہوں. ہاللیلویا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور پولس رسول اس بات کو خوبصورتی سے کہتا ہے جیسے وہ بیٹا تھا ویسے ہم بیٹے ہیں. سو بیٹے ہونے کے ناطے ہم یسوع کے بھائی بہن ہیں. یسوع ہمارا باپ نہیں ہے، یسوع ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا سیم ہیون اکاؤنٹ ہے. جو بلیسنگز یسوع کی ہیں وہی بلیسنگز ہمارے لیے ہیں. تخت پہ وہ بیٹھا ہے، تخت پر ہم بیٹھیں گے. مردے اس نے زندہ کیے، مردے ہم زندہ کریں گے. بیماروں کو شفا اس نے دی، بیماروں کو شفا ہم دیں گے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے تم جو زمین پر باندھو گے وہ میں آسمان پہ باندھ دوں گا، اور تم جو زمین پر کھولو گے وہ میں آسمان پہ کھول دوں گا. ہاللیلویا. پہلے اس نے کر کے دکھایا، پھر پریکٹس کرائی ہے، پھر آسمان پہ جا کے کہتا ہے جاؤ اب ساری دنیا کو یہ باتیں سکھاؤ جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ وہ اس پر عمل کریں. آمین. شفا دینا ہر ایماندار کا حق ہے، مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. پولس رسول لکھتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اور خداوند نے پھر مانگنا سکھایا کہ کیسے دعا کرنی ہے. 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، متی 6:8 لکھا ہے پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. ہاللیلویا. کہہ رہا ہے تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، مگر دینے سے پہلے دیکھتا ہے. نمبر 1 پہلی بات دیکھتا ہے یسوع کو قبول کیا کہ نہیں انہوں نے، میرے بیٹے کے ساتھ ان کے کیا رشتہ ہے. ریفرنس کیا آتا ہے؟ اچھا ریفرنس نہ ہو تو آپ کو نوکری بھی نہیں ملتی، آپ نوکری مانگنے جاتے ہیں. اس میں السا کی کوئی ویسٹ ہوئے گی، آپ کیا نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ ہاں جی، نوکری ڈھونڈنے جاتے ہیں نا، کام ڈھونڈنے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سی وی لے آؤ، پہلے کہیں کام کیا؟ ہاں جی کیا ہے. ان کا ریفرنس لیٹر دکھاؤ. اگر ریفرنس برا ہوگا یا نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے آپ کو کام ملے. ریفرنس ورکس ایوری ویئر. ریفرنس سفارش نہیں ہوتی ہے، ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ یس آئی ریکمینڈ دس پرسن، میں اس شخص کو جانتا ہوں. چرچ بھی دوسرے چرچز ممبرز کو ممبر نہیں بناتے جب تک پاسٹر کا ریفرنس نہ آئے. ہمارے چرچز کی بات اور ہے، مگر انگلش چرچز میں جب آپ کسی اور چرچ کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ریفرنس لے کے جانا پڑتا ہے، تاکہ وہ چیک کر لیں کہ پچھلے چرچ میں کیا کر کے آئے ہو جو اب یہاں آ کے پھر وہ حرکتیں شروع کرو. ریفرلز آر امپورٹنٹ. ہاللیلویا. اور پھر خداوند یسوع نے کہا 9ویں آیت میں بس تم اس طرح دعا کیا کرو. لیکن اس طرح دعا کرنے سے پہلے کس طرح کیا کرو؟ پوشیدگی میں جا کے کیا کرو. 2 باتیں سکھا رہا ہے یہاں پر.
ایک تو دعا کا ماڈل دیا ہے، اور یہ ماڈل پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر نہیں ہے. یہ ڈھانچہ ہے، یہ وہ ڈھانچہ ہے جو میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ مکان کھڑا کرنے سے پہلے پنجابی چ کہتے ہیں کوڑی کھلار دینے. کوڑی اس کو کہتے ہیں جو سکیفولڈنگ ہوتی ہے، جو بہت سارے پولز لگا کے بیچ میں پھٹے لگا کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ دیوار بناتے جاتے ہیں. جیسے جیسے بلڈنگ اونچی ہوتی وہ اسی طریقے سے وہ سکیفولڈنگ اونچی کرتے ہیں. جب بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سکیفولڈنگ ہٹا دیتے ہیں. ہم ایک دعائے ربانی میں ٹک گئے ہیں، اور اس کے بغیر ہم سوچتے ہیں عبادت پوری نہیں ہو سکتی. یہ خداوند یسوع کی تعلیم نہیں ہے، یہ چرچ کا سیٹ اپ ہے جو کیتھلکس کے ذریعے ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور ہم نے اس کو ایسا سٹرونگ سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر دعائے ربانی نہیں پڑھی تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خداوند نے کہا کہ جس بات کو تم اپنے دل سے کہہ نہیں رہے ہو اس کے کہنے کا فائدہ کیا؟ تم کس سے بات کرتے ہو؟ آئے ہمارے باپ. اور اس کے آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ کدوں آمین کریے تو ہم نے جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھے اور جا کے بھوک بڑی رکھی، روٹی کھانی ہے جا کے. آپ نے باپ سے کہا ہے، باپ نے آپ کی طرف منہ کیا اور آپ بھاگ گئے. یہ اچھا؟ جو کچھ کرتے ہیں وہ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہم نے باپ کو آواز دی ہے، اے ہمارے باپ، اور پھر ہم بھاگ گئے، جلدی جلدی سارا کچھ بولا اور وہ گئے. I don't do that. میں باپ کے پاس باپ سمجھ کے جاتا ہوں، اور جب بھی کہتا ہوں یہ دعا بھی پڑھوں تو میں اس وقت پہ پڑھتا ہوں جب پڑھنا جائز ہوتی ہے. سب سے اچھا یہ دعا آپ اٹھتے ہی بیڈ پہ کر دیں، اور میں بتاؤں گا کیوں کریں، تاکہ آپ کو پورے دن میں سمجھ آئے کہ باپ کی مرضی کیا ہے جو آج کے دن کے لیے آسمان پہ پوری ہوگی. I will go through every line and you will understand کہ خداوند یسوع نے میتھڈ سمجھایا تھا کہ جب باپ کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دوسری بات کیا کرنی ہے، تیسری بات کیا کرنی ہے، چوتھی بات کیا کرنی ہے، پانچویں بات کیا کرنی ہے، پھر جب دعا بند کرنی ہے پھر کیسے بند کرنی ہے. اس نے ہمیں لائف سٹائل کا ماڈل سکھایا تھا جو دعا میں ڈھانپ دیا، دعا میں پوشیدہ کر دیا. اور جس کو دعا ربانی کا ماڈل اور اس کا سسٹم سمجھ آ جاتا ہے اس کو لائف سسٹم سمجھ آتا ہے. آپ کی پرائیورٹیز، آپ کی لائف میں سب سے ضروری کام کون سا ہے اور سب سے پہلا کام کون سا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر ضروری کام پہلا کام ہو. All important things does not mean they are the priority of your life. Priorities different ہیں، important different ہے. Everything you do is important, but everything is not the priority of every day. Amen? We must know کہ prioritize کیسے کرنا ہے. پوشیدگی میں جانا، جب بھی کوئی بچہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ پبلک میں کرتا ہے، کلاس میں کرتا ہے، اکیلے بیٹھ کے کرتا ہے. جب نوٹس یاد کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے کرتا ہے. جب سبق یاد کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے کرتا ہے. پبلک میں جا کے ایگزام دیتا ہے. خداوند یسوع کی تیاری ہر روز کے لیے اکیلے میں ہوتی تھی. جب وہ پبلک میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا تو وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا کہ دیکھو جو میں نے بات چیت کی ہے اب وہ پوری ہو رہی ہے. ہاللیلویا. بہت سے خدا کے خادم ہیں جن کی اپنی ذاتی پریئر لائف بالکل خالی ہے، اس لیے جب پبلک میں نکلتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، سنا ہوا کلام بھی ضائع ہوتا ہے اور کی ہوئی دعا کا بھی کوئی جواب نہیں آتا. پریئر میٹنگ سے لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں. آج اگر ہول نائٹ پریئر رکھیں تو میرے خیال یہاں پر کتنے لوگ ہیں اس وقت آن لائن؟ تقریباً 37 گھر ہیں جو اس وقت آن لائن ہیں. 37 چرچ. میرا چرچ کا تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے پریئر میٹنگ رکھی ہے، ہول نائٹ رکھی ہے، اگر چرچ میں 50 لوگ ہیں تو 5 آئیں گے، اگر 70 لوگ ہیں تو 10 آئیں گے. Why? Because people don't believe in prayer. کیوں؟ Because they don't see the results. دعا سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. کہتے ساری رات جاگتے رہنا کیا فائدہ ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے. ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ we don't like to be in the prayer meetings. جب بھی پریئر میٹنگ کا لگا آدھے لوگوں کے دل بجھ جاتے ہیں. وہ چلو جی پادری صاحب کے ساتھ جو ہے ایلڈر کر لیں گے، پادری صاحب کر لیں گے، بس ٹھیک ہے. 4 لوگ آئیں گے وہ ہمارے لیے بھی کر دینا. پادری صاحب پلیز ہمارے لیے بھی دعا کرنا. پادری صاحب دعا کر رہے ہیں، لوگ کلب میں جا کے ڈانس کر رہے ہیں. اس قسم کی انٹرسیسری پریئر کا کیا جواب ملے گا آپ کو؟ پریئر ٹیم جو ہے وہ دن رات پریئر ٹیم دعا کر رہی ہے اور کلیسیا جو ہے وہ ناچ گانا کر رہی ہے.
ویکینڈ پہ جب بوتلیں کھلی ہوئی ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، آپ فلمیں دیکھیں، ہم دن رات روزے رکھ کے دعا کرتے رہے، کیوں؟ Jesus never said about public prayer کہ آپ prayer warriors بنائیں. He didn't have prayer warriors. وہ اپنی prayer میں خود warrior تھا. Hallelujah. آپ کی spiritual motivation آپ پہ ڈیپینڈ کرنی چاہیے، کسی فیلوشپ پہ نہیں ہونی چاہیے. فیلوشپ کا مقصد کچھ اور ہے، and I will explain at some other point. لیکن اگر آپ خود prayer کے لیے موٹیویٹ نہیں ہے، don't rely on church services to motivate you. کوئی آپ کو خداوند کے لیے جذبہ پیدا نہیں کر سکتا اگر آپ کے دل میں خود سچی محبت نہیں ہے، اور خداوند اس محبت کو جو پوشیدگی میں آپ کے دل کے اندر ہے، جو سیکرٹ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، وہ دیکھ کر خدا جواب دیتا ہے آپ کی دعا کا. سو ایگزام کی تیاری ہر اسٹوڈنٹ اپنے روم میں کرتا ہے، اکیلے میں کرتا ہے. He invests his time in his life, in his own time. وہ اپنے ذاتی وقت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا کہ میں کیا سے تیاری کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی بھی کمرے میں آ جاتا تھا تو میں ایک دم کتابیں بند کر دیتا. میں کسی کے سامنے بتاتا تھا میری تیاری کیسی ہے. جتنے سنگرز ہیں، کلاسیکل سنگرز ہیں، کوئی میوزیشین ہے، وہ اکیلے میں پریکٹس کرتا ہے، پبلک میں پرفارم کرتا ہے، اور پبلک میں جب وہ اپنی محنت کو دکھاتا ہے تو اس کے لیے تالیاں بجتی ہیں، لوگ سٹینڈنگ اویشنز دیتے ہیں. ہاللیلویہ. پر تیاری اکیلے میں ہوتی ہے. فیملی پریئر بہت اچھی ہے، لیکن اگر فیملی پریئر آپ کی پرسنل پریئر کو ریپلیس کرتی ہے تو یو آر ناٹ پریئنگ. فیملی پریئر ایک اچھا کلچر ہے کہ ہم مسیح کا گھرانہ ہے، مل کر خدا کی عبادت کریں. اٹ از اے گڈ تھنگ، بٹ دس از ناٹ دا بیسک تھنگ. بیسک اور فنڈامنٹل پریئر وہ ہے جو آپ اکیلے کرتے ہیں. اس لیے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جب تو اپنی فیملی کو لے کے بیٹھے، بلکہ خداوند یسوع کے پاس تو کمرہ بھی نہیں تھا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ کمرے میں جا، کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر. خداوند یسوع تو زیتون کے پہاڑ پہ جا کے دعا کرتا تھا. تو وہاں تو نہ دروازہ تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی کوٹھڑی تھی. وہ تو درخت تھے جو ریورنڈ پیٹر میں دیکھ کے آئے، اور خوبصورت درخت ہے وہاں، زیتون کے درخت لگے ہیں، وہاں پر وہ پتھر پہ بیٹھ کے دعا کرتا. لیکن وہ اس وقت پہ کرتا تھا جب کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے وہی کوٹھڑی تھی. اپنے ذہن کا دروازہ بند کر دیتا تھا، دنیا سے، ساری بیماریوں سے، سارے لوگوں سے، صرف باپ کی حضوری میں بیٹھ کے دل سے بات کرتا تھا، روح سے سنتا تھا، اور پھر اپنے ہاتھوں اور پیروں سے ان کو دنیا پر ظاہر کر دیتا تھا. ہاللیلویہ. اب طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نے روح میں بڑھنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی پرسنل پریئر کو سٹرونگ کریں. وقت گزارے زیادہ سے زیادہ. جتنا چرچ میٹنگز میں یا کانفرنسز میں گزارتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خدا کی حضوری میں گزاریں. ہاللیلویہ. اور میں نے پچھلی بار اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کسی بھی رشتے کو آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بات چیت اکیلے بیٹھ کے کرنا ضروری ہے. اکیلے بیٹھ کے. ایون جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو خدا نے کیا طریقہ بتایا، کہتا ہے جب تیرے بھائی سے تیری ناراضگی ہو، ایکسکیوز می، اور تو قربانی کے لیے تو مذبح پر آیا ہے، تو شکر گزاری چڑھانا ہے، اور تجھے یاد آیا کہ تیرا بھائی ناراض ہے، تو کہتا ہے سب سے پہلے اکیلے میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ اور کوشش کر کے وہ سارا مسئلہ سدھر جائے اور اس کا سولوشن نکل آئے. اور میں نے دیکھا کہ ایسا کرنے سے 80% پرابلم سالو ہو جاتی جب آپ اکیلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی کا پریشر نہیں ہوتا، کوئی آپ کے کانوں میں کوئی فضول باتیں نہیں ڈال رہا ہوتا. اس کے خلاف آپ اپنی سوچ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، اور حلیمی سے، فروتنی سے، صبر سے بات کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کسی کلیسیا سے ایلڈرز کو شامل کرو، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ پوری کلیسیا کو شامل کرو، اور پھر بھی نہ ہو تو پھر اتھارٹیز کو لے کر. اپنے فونز کو سائلنٹ کر لیں. اسٹیو اوسٹن پلیز. تھینک یو. سو خداوند یسوع نے 9ویں آیت میں کہا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. ہاللیلویہ. شیطان کے لیے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیسے دعا کرنی ہے، کیا دعا کرنی ہے، اور کب دعا کرنی ہے.
They are the most dangerous believers for Satan and the kingdom of darkness. अंधकार की शक्तियों के लिए, शैतान की उसकी बादशाही के लिए सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो ये जानते हैं कि दुआ कैसे करनी है, क्या करनी है और कब करनी है. And there are different types of prayers, there are different patterns of prayer. और वो पैटर्न्स जो है वो अपने अपने टाइम के हिसाब से है. आमीन. सो ये मॉडल प्रेयर कहती है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. सो नंबर 1, व्हेन यू प्रे, स्टार्ट विद प्रेज. सबसे पहले खुदा की बड़ाई करें. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड थैंक्स. खुदा की बड़ाई में और खुदा की शुक्रगुजारी में फर्क है. पहले कहते हैं बड़ाई करो, फिर शुक्रगुजारी करनी. पहले क्या करनी है? बड़ाई करनी है. आए खुदावंद तू यहोवा एलोहीम है, कायनात का खालिक है, तू राजिक है, तू मालिक है, तू तख्तनशी है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू इब्तदा है, तू इंतहा है, तू रहीम है, तू करीम है, तू शफकत से भरा हुआ है, तू रहम से भरा हुआ है, तू फजल से भरा हुआ है. ओ हालेलुया. जितनी बड़ाई कर सकते हैं. अगर नहीं आती तो ज़बूरों में देख लें, ज़बूर आपकी हेल्प करेंगे कि दाऊद कैसे खुदा की बड़ाई करता है. हालेलुया. हवाओं के रुख को तू जानता है, सितारों के नाम तूने रखे हैं, हमारे बाल तूने गिन रखे हैं. तू आफताब है, तू नूर है, तू रोशनी है, तू मेरी ढाल है, मेरी सिपर है, तू मेरा किला है, तू मेरी नजात की चट्टान है, तू मेरी नजात का सींग है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है. यू आर माई शेल्टर. ओ हालेलुया. यू आर माई पीस, यू आर माई जॉय, यू आर माई स्ट्रेंथ. हालेलुया. आई लव यू माय फादर. ये बड़ाई है. दिस इज कॉल्ड प्रेज. दिस इज नॉट थैंकिंग हिम. फिर शुक्रगुजारी करें. हाय बाप, मैं आपका शुक्र करता हूं आपके बेटे के लिए, यीशु के लिए, उस प्यार के लिए जो खुदावन यीशु में आपने हमें पर जाहिर की, उस माफी के लिए जिसके मैं मुस्तहिक नहीं था. मैं शुक्र करता हूं. आज जाग उठने के लिए शुक्र करता हूं. और शुक्रगुजारी की इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं एस्डा के लिए, टेस्को के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, गाड़ी के लिए, शुक्रगुजारी तो इतनी लंबी है कि करते करते आपका शायद घंटा शुक्रगुजारी में गुजर जाए. बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए. अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने वर्कर्स के लिए शुक्र करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए फिक्र से शुक्र करें, अपनी मिनिस्ट्री के लिए शुक्र करें. हालेलुया. जितने लोग आपको खुदा ने दिए कि आप उनकी खिदमत कर सके, उनके लिए शुक्र करें. जिन्होंने आपकी मदद की, उनकी शुक्र करें, उनको याद करें, उनको बरकत दें. दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, कलाम में लिखा. शुक्रगुजारी करते रहें. शुक्र करें. आपके दुश्मन आपकी तरक्की का बायस, उनके लिए भी शुक्र करें. हालेलुया. शुक्रगुजारी इतनी है कि बड़ाई और शुक्रगुजारी करते करते आप जितना मर्जी वक्त गुजार सकते हैं. प्रॉब्लम यह है कि हमें इतनी जल्दी होती है, हम दबा दबा अपनी लिस्ट पढ़ाइए, काम कराइए तो जाइए. डॉक्टर साहब दबा दब गोली दो, मेरी सिर पीड़ बड़ी होंडी, तुसी बस गोली दो, मैं खावा तो मैं जावा. बस टीका ला दो, तुसी टीका लाओ, दबा दब इंजेक्शन दो. पीटर भाई बस कोई ऐसी दुआ करे ना, बस पीटर भाई बस दुआ कर दे, आप मुझे देख के बता दें मसला क्या हमारे घर में. हमारे घर चूहा आ गया, आप जरा देख के जल्दी से बता दें वो बदरू है कि चूहा है. जल्दी जल्दी हमें बस ऐसी बातें चाहिए थी. ये दुआ करने वाले तुसी पादी साहब हाँ ना दवा दव दुआ करके दसो है ना, बस हर गल दसोगे, पर तुसी आप पूछ लो. ਤੁਹਾਡਾ खुदा ਵੱਖਰਾ है. ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਖੋਲੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं देगा. यीशु को कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे कि वो आपकी नहीं सुनेगा. हालेलुया. बड़ाई करें, फिर शुक्रगुजारी करें, और उसके बाद सबसे पहली बात खुदा ने कहा, तेरी बादशाही आए. हालेलुया. तेरी बादशाही आए. यहां से अब रिक्वेस्ट शुरू हो गई. कह रहा है पहली रिक्वेस्ट तुम्हारी ये होनी चाहिए कि आसमान पर बाप की कौन सी मर्जी है. उसकी मर्जी ये है, उसने सब कुछ इसलिए किया है कि उसकी बादशाही जमीन पर आ जाए. आई नहीं है. अगर आ गई है तो फिर ये दुआ क्यों करते हैं. जमीन पर इस वक्त खुदा की बादशाही नहीं है, लेकिन है भी है. पूरी दुनिया पे नहीं है, मगर आपकी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है. रेवरेंड
کامران پیٹر کی زندگی میں ہے، سسٹر سمینا کی زندگی میں ہے، پاسٹر ہارون کی زندگی میں ہے. ہاللیلویا. جتنوں نے توبہ کی ہے آسمان کی بادشاہی ان کی زندگی میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے گھرانے میں ہے، لیکن پوری دنیا میں نہیں ہے. خدا باپ کی یہ مرضی ہے کہ اس کی بادشاہی زمین پر قائم ہو جائے اور تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں اور صرف ایک ہی بادشاہ ہو. ہاللیلویا. یسوع بادشاہ زمین پر پورے طور سے حکومت کرے، ہر سسٹم، ہر انسٹیٹیوشن، ہر آرگنائزیشن، ہر زندگی اس کے تابع ہو جائے. مگر ایسا ہے نہیں. اس لیے خداوند یسوع بادشاہی کی تعلیم دینے آیا تھا، بادشاہی کو قائم کرنے آیا تھا، بادشاہی کو پھر سے شروع کرنے آیا تھا. خداوند یسوع نے جو کچھ کیا وہ بادشاہی کے لیے کیا. اس لیے اس نے پہلا پیغام اور پہلا کلام یہ دیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور یہاں پر کہتا ہے اب تم یوں دعا کیا کرو، یہ نہیں کہ یہی دعا کیا کرو، کہتا ہے یوں دعا کیا کرو کہ بادشاہی کے کام تمہارے ذہن میں سب سے پہلے رہیں. بادشاہی سب سے پہلی ریکویسٹ ہونی چاہیے. متی رسول کی انجیل کے اسی باب کی 33 ورس میں لکھا ہے کہ پس خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں رہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ہاللیلویا. پرائیورٹی کہتا ہے سب سے پہلے بلیورز کی یہ ہونی چاہیے، دے شوڈ سیک دا کنگڈم ایوری ڈے ایوری مومنٹ، دا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. سب سے پہلے اٹھتے کہیں خداوند تیری بادشاہی آئے، آج اس دن کے ہر لمحے پر تیرا راج آئے، تیری حکومت رہے، تیرا قبضہ رہے میرے جان پر، میری جسم پر، میری سوچ پر، میری آنکھوں پر، میرے کانوں پر تیری بادشاہی کا کنٹرول رہے، تاکہ میرے جسم اس پہ کنٹرول نہ کر سکے اور دنیا کے سسٹم اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکے. تیری بادشاہی آئے. The kingdom goals and objectives should be the highest priority. کہتا ہے جب بڑائی کر لو، جب شکر گزاری کر لو تو سب سے پہلے وہ باتیں کہو جو خدا باپ اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے کہ زمین پر کون اسے پورا کرے گا. یسایہ کو آواز آئی کہ کون ہمارے لیے جائے گا. اس نے ایک رویا دیکھی اور آسمان پہ ڈسکشن سنی کہ فرشتے اور خدا باپ باتیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ زمین پر ہمارے اس کام کو کون پورا کرے گا. کیا آپ صبح اٹھ کے کرتے ہیں کہ خداوند آج کے لیے جو تو نے میرے شہر میں، میرے خاندان میں، میری ورک پلیس پر، میرے بچوں میں رکھا ہے، آج میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں. میری ڈائری میں بہت کچھ ہے، میرے دماغ میں بہت کچھ ہے، پر تیری بادشاہی میں آج کیا ہے؟ میں تیری بادشاہی کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں. ہاللیلویا. پھر تجھے اجازت دیتا ہوں آج پھر تو راج کرے، آج پھر سے تو مجھ پر قبضہ جمائے، آج پھر میں تیری سبمیشن میں چلوں، آج پھر میں تیرے تابع ہو کے چلوں. ہاللیلویا. اور پھر کہتے ہیں تیری بادشاہی ہے، اور پھر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے یا ہو چکی ہے وہ زمین پر بھی ہو. ہاللیلویا. This is called اب آئیے پرسنل ریکویسٹ. آمین. تاکہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی رہی، ہو چکی ہے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے خدا اسے پھر سے بلاتا ہے. آمین. تیری مرضی جیسے آسمان پہ آج کے دن کے لیے پوری ہو چکی ہے، اے خداوند آج میری زندگی میں وہ پوری ہونی شروع ہو جائے. ابھی اسی وقت میں جب سے آنکھ کھلی ہے تب سے لے کر میرے واپس بستر پر سونے تک ہر بات میں تیرے سپرد کرتا ہوں. کلام میں لکھا ہے کہ پلانز بہت ہیں مگر پرپز خدا کا پورا ہونا چاہیے. ہماری پلاننگ فرق ہے، خدا کی فرق ہے، اور ہر روز سرنڈر کرنا، اس کی حضوری میں جھکنا، اس کے تابع ہونا آپ کی اپنی مرضی ہے. You decide whether you want God or you آپ نے ہر روز اٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے آج اپنے جان، جسم اور روح اور ذہن پر، دل پر میں نے کس کو قبضہ کرنے کی اجازت دینی ہے. ایوری ڈے دیٹ از اے ڈیلی اسٹرگل. اس بات کے لیے پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے جسم کو مکے مارتا ہوں اور ہر ایک سوچ کو جو صلیب کے اور مسیح کے خلاف ہے اس کو ہم کروسیفائی کر دیتے ہیں. He does that every day.
تو پولس رسول یہ جنگ ہر روز لڑتا ہے اور کہتا ہے جب تک میں اس ٹینٹ میں ہوں جس کو فلیش کہتے ہیں، یہ جنگ مجھے آخری سانس تک لڑنی ہے، کیونکہ ہر روز جسم آپ کی روح کے خلاف ہے۔ ضرور ہے کہ ہر روز آپ اس جسم کو خدا کے تابع کریں اور کہیں bless the Lord all my soul، اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ میرے خدا کو مبارک کہے۔ تب آسمان کے خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہوتی ہے۔ باپ ہر روز دیکھتا ہے آج کس کی مرضی پوری کرنی ہے بھائی، تو بچے آپ کی بات روز سنتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ کی بات سننی ہے۔ میں چھوٹے بچوں کی بات کروں، بڑے تو ویسے ہی بڑے سمجھدار ہے، یو کے میں اسپیشلی، وہ سوچتے ہیں ہمیں ماں باپ سے زیادہ عقل ہے، وہ 4 لفظ انگلش کے بول کے سوچتے ہیں بس ہم نا انگریزی سنا کے ماں پیوں نے امپریس کر لیں گے، کیونکہ یہ تو اولڈ فیشن ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ ہم ماڈرن ورلڈ کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ پتا ہے۔ تو جب وہ 15 سال 12 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں بس ماں پیوں نے کچھ نہیں پتا۔ سو بچے، چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی ہر روز آپ کو ان کو سکھانا پڑتا ہے کہ یو مسٹ لسن ٹو می۔ لیکن اگر ہم میچور ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہم مضبوط ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم آسمانی باپ کی مرضی کو ہر روز اپنی زندگی میں پورا ہونے کی اجازت دیں۔ He does not force himself، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے دل سے پکارو۔ یرمیہ 33:3 میں لکھتا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ وہ ایک بار نہیں ہے، ہر روز ہر لمحہ پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ You must ask، you must call upon him۔ میں اسے خدا کا ٹیلی فون نمبر کہتا ہوں، یرمیہ 33:3 333، call upon me and I shall answer you۔ اور آگے کہتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ پہلے اسپرچل نیڈ کی بات کرتے ہیں، پھر کہتا ہے جسم کی باتیں کرو۔ پہلے روحانی گول کیا ہے آپ کے، اسپرچل آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ روح کی باتیں تو کبھی مانی نہیں ہے، ہم تو روز مانگتے ہیں میرے بچے ٹھیک رہے، میں ٹھیک رہوں، ہماری گاڑی ٹھیک رہے، ہمارے کرونا نہ ہو جائے، خداوند ہماری تنخواہ بڑھ جائے، ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائے، نوکری اچھی مل جائے، یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، ہمارے ہے نا فلانے جو میرے خلاف ہے اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، فلانے کے ساتھ ایسا ہو جائے، فلانا، ساری لمبی لسٹ لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ پر یہ چوتھا سٹیپ ہے، سب سے پہلا ہے پریز، بڑائی کرو۔ دوسرا سٹیپ ہے شکر گزاری کرو۔ تیسرا سٹیپ ہے خدا کی مرضی کے مطابق بات کرو، اس کو دیکھو کہ تیری آج کی کیا مرضی ہے۔ واٹ ڈو یو وانٹ ٹوڈے ٹو ہیپن بفور آئی برنگ مائی لسٹ ٹو یو، لیٹ می لسن ٹو یو۔ دعا میں سب سے ضروری پہلو سننا ہے، کہنا نہیں۔ دعا میں ہمیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ وی ٹاک سو مچ۔ اگر آپ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کے بولتے ہی رہیں گے بولتے ہی رہیں گے بولتے رہیں گے تو ڈاکٹر ویٹ کرے گا کہ آپ کب چپ کریں گے تاکہ وہ بھی کچھ بتا سکے۔ ایک شخص تھا، وہ 38 سال سے بیمار پڑا تھا، اور حوض کا پانی ہلایا جاتا تھا اور فرشتہ ہلاتا تھا، اور جو پہلے کود جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا۔ خداوند یسوع نے وہاں پر گئے اور اس کو دیکھا اور اسے کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں، اور وہ ایک لمبی سٹوری سنانے لگا۔ پاسٹر جیسس میں آپ کو کیا بتاؤں، پاسٹر یسوع جی 38 ایئرز ہو گئے، اے لوکی آندے نے، کوئی پہلو نہ چلا جاندہ ہے، میں اتھے پیار رہنا۔ خداوند نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا، اس نے سنا ہی نہیں خداوند یسوع کیا کہہ رہے، وہ اپنی ہی کہی جا رہا ہے۔ خداوند یسوع نے پھر دوبارہ پوچھا اور اس کو شفا دی۔ وہ کہتا چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل، اسی وقت اٹھا، اور لکھا اس نے اسی وقت شفا پائی۔ سننا ضروری ہے دعا میں۔ جب آپ کہتے ہیں جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوگی ہے ویسے زمین پر ہو، پھر خاموش ہو جائیں، پین پیپر لیں اور دیکھیں خداوند آپ کے دل میں کیا ڈال رہا ہے۔ دعا کے دوران جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ خدا کی مرضی آپ پر ظاہر کی جا رہی ہے، اس کو سنیں خاموشی سے۔ لٹرلی آپ کو 3 سے 7 منٹ لگیں گے۔ آپ کے ذہن میں جو سوچ آئے گی، جو خیال آئے گا وہ خدا کی طرف سے، اس کو لکھیں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ آج فلاں کو فون کر، آج کسی کے گھر جانا ہے، آج میں چاہتا ہوں کسی کو روٹی کھلا کے آ، یا آپ کے دل میں کوئی نام آئے گا
یا کوئی کام آئے گا اس کو کریں، اس کو لکھیں. پترس اپنی چھت پہ دعا کر رہا تھا، اس کو رویا دکھائی دی اور اسے ایک چادر اترتی دکھائی دی، کیونکہ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ خداوند تیری مرضی جو آسمان پہ پوری ہو گئی ہے آج زمین پر میرے وسیلے سے پوری ہو جائے. تو خدا نے کہا آج تیری مرضی، میری مرضی یہ ہے کہ یہ چادر سے پھر جو کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے انسیکٹس ہیں، سب کو کھا. تو اس نے انکار کیا، کہتا ہے یہ تو حرام ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے، میں یہ لعنتی چیزیں نہیں کھاؤں گا. دوسری بار آواز آئی، اسے کھا. پھر تیسری بار آواز آئی، اسے کھا، اور پھر چادر اٹھا لی گئی. آمین. خداوند یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے لیے نہیں آیا ہوں میں، صرف میں غیر قوموں کے لیے آیا ہوں جنہیں تو نے ناپاک ٹھہرایا ہے. تو سوچتا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا، میں تجھے انہی کے پاس بھیج رہا ہوں. دیکھ کرنیلیس نے 3 آدمی بھیجے ہیں، وہ تجھے لینے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کرنیلیس کے گھر چلا جا. اور کرنیلیس پر خدا نے ظاہر ہو کے کہا کہ پترس کو بلا، وہ آئے گا اور بپتسمہ دے گا. ہاللیلویہ. اور پترس جب اس کے دروازے پر گیا، اس نے خداوند یسوع کی منادی کی. پورے کرنیلیس کے گھرانے نے توبہ کی اور پاک روح ان پر زور سے نازل ہوا، اور پترس جان کیا کہ خدا غیر قوموں پر بھی ویسے ہی برکت بھیجتا ہے جیسے ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویہ. خدا کی مرضی اکیلے میں پترس پر ظاہر ہوئی، کیونکہ اس نے یہی مانگا تھا کہ تیری مرضی زمین پر ہر روز میرے وسیلے سے پوری ہو. ہم شاید آدھی دعا کرتے ہیں، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوگی ہے وہ زمین پہ پوری ہو. کرے گا کون؟ پاسٹر کامران کر دیں گے، پاسٹر آصف کریں گے، پاسٹر ہارون کریں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ دعا صرف شاگردوں کے لیے نہیں ہے، یہ دعا ہر بلیور کے لیے ہے. جب آپ مانگتے ہیں تو پھر تیار بھی ہو جائیں کہ آپ مرضی اترنے والی ہے. انہوں دسن لگا کی کرنا ہے، تیار ہو جاؤ. پھر کرنے نہیں خداوند میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں تو کر نہیں سکتا. نہیں. موسیٰ کے ساتھ بڑی لمبی بحث کرنی پڑی خداوند کو، اور اینڈ میں کہتا نہیں میں تو نہیں جا سکتا، میری تو زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، میں تو تھتا، میرے کو صحیح بولیا نہیں جاتا. تو بڑے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کرنے کے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، دیکھو جی، ہے نا، دیکھو جی میری وائف پریگننٹ ہے، یہ تو میں نہیں کچھ کر سکتا. یہاں پر روہن بھائی ہیں، کرسٹینا از ڈیو ان 2 weeks. ہاللیلویہ. 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور یہ پھر بھی خدا کی خدمت میں لگے ہوئے. بہت سال پہلے میری سنڈے اسکول ٹیچر تھی، وہ اگلے دن ایڈمٹ ہوئی ہیں، اس کی ڈیلیوری تھی، وہ آخری سنڈے تک سنڈے اسکول میں خدمت کر رہی تھی. اور میں نے ایسا جذبہ نہیں دیکھا کبھی. ہاللیلویہ. تو خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے جذبے کے لیے. خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے کبھی لوگ باز نہیں آتے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، پھر اپنی پرسنل ریکویسٹ لے کے جائے. ہاللیلویہ. پہلے پریز ہے، پھر تھینکس ہے، پھر کنگڈم گولز ہے، آسمان کی بادشاہی کی کام کون سے ہیں، پھر اپنی مرضی خدا کے سپرد کریں، اور پھر اپنی ریکویسٹ لے کے آئیں. روز کی روٹی کا مطلب ہے ناؤ یو برنگ یور فزیکل نیڈز بیفور دا لارڈ. پہلے اسپرچل نیڈز کو دیکھیں، روح کیا چاہتی ہے، روح کے کاموں کو پورا کریں، اور جسم کی خواہشات اور جو آپ کو جسمانی طور پہ چاہیے اس کو پھر خدا کے سامنے لے کر آئیں. ہاللیلویہ. کہتا ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ پرسنل نیڈز ہے. اس میں آپ اپنے وائف اور ہسبینڈ کے جھگڑے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے بچوں کے میٹرز ڈسکس کر سکتے ہیں، رشتہ داری کے معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں، فائنینشیل پرابلمز لا سکتے ہیں. جو آپ کی پرسنل پرابلم، آپ کے دماغ میں جو گنجل پڑے ہیں وہ سارے کے سارے کھول سکتے ہیں. اکیلے میں بات کرنی. ہاللیلویہ. تاکہ کوئی سن نہ لے. پہلے کنگڈم گولز ہیں، پھر فزیکل گولز ہیں، پھر آگے کہتا ہے اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. یہ قرض صرف سوشل فائنینشیل پیسے کے نہیں ہے کہ میں ادا قرضہ معاف کر رہا ہوں تو اسی تے کدی معاف کر دے نہیں. کس کا قرضہ ہم نے معاف؟ تو 50 پاؤنڈ نہیں چھوڑتے کسی. وہ یاد رکھتے ہیں میرے 50 پاؤنڈ دینے ہیں، وہ 15-20 سال بھی ہمیں 50 پاؤنڈ یاد نہیں دینے. 100 روپیہ جو ہے وہ نہیں بھولتے. اور خدا سے کہتے ہیں ہمارے جو نا کروڑوں کے جو قرضے ہیں وہ معاف ہو جائیں، لاکھوں معاف کر دے خدا. So this is the social needs. جیسے ہم دوسروں کے قصور یا قرض معاف کرتے ہیں، جیسے ہم دوسروں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کر. We are asking him to do that.
یہ پوائنٹ بہت ہی سینسٹیو ہے اور بہت کریٹیکل ہے. اس کو بولتے ہوئے 100 دفعہ سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ ہم معافی مانگ رہے ہیں خدا سے اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے پیٹر بھائی کو معاف کیا تو نے ویسے ہی کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں نے ان کو نہیں کیا تو بھی نہ کرنا. That is a dangerous thing. خدا معاف کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ویسے معاف کرنا ہے جیسے میں نے پیٹر بھائی کو کیا ہے. اگر میں نے ان کو نہیں کیا تو اتنا ہی کرنا جتنا میں نے ان کو معاف کیا. اس سے زیادہ نہ کرنا. خدا کہے گا میں تو پورا معاف کرنا چاہ رہا تھا, تو ان کنڈیشن لاتی. سو آپ کے ورڈز آپ کو خود بائنڈ کرتے ہیں, آپ کی فالٹس کو, آپ کے گناہوں کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. کیونکہ آپ نے فلاں کے معاف نہیں کیے, فلاں کے معاف نہیں کیے, فلاں کے معاف کیے. اور جب آپ نے مرضی پوچھی تھی تو خداوند نے کہا تھا کہ آج فلانے 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 کو معاف کر دے, پر آپ نے نہیں کیا. اب آپ نے بائنڈ کر دیا خدا کو کہ ڈونٹ forgive me because I have not forgiven. اور جتنی بار بولیں گے اتنے بار آپ کے گناہ ہولڈ ہوں گے, because you said it. آپ نے منہ سے کہا ہے, آپ نے دل سے کہا ہے. How, اور عدالت کے دن خدا کہے گا تو نے مجھے کہا تھا کہ ویسے کرنا, تو میں نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے تو نے کیا دوسروں کے ساتھ. This is the social community attitude that you have for people. یہ سوشل نیڈز ہیں. ارد گرد بہن بھائیوں کے, رشتہ داروں کے معاملات اس میں ڈسکس کریں. آج کی روٹی ہمیں دے, یہ پرسنل نیڈز ہیں. جب آپ کہتے ہیں جیسے ہم دوسروں کے ویسے تو ہمارے, that means that as I love others you love me the same way. As I fulfill their needs you fulfill my needs. جیسے میں نے دوسروں کی مدد کی تو بھی ویسے کرنا. جیسے میں نے معاف کیا ویسے تو معاف کرنا. جیسے میں نے پیار کیا ویسے ہی تو مجھے پیار کرنا. تو آپ نے تو کیا نہیں ہے, تو اسے مانگ رہے وہ کر دے, اس لیے دعاؤں کے جواب نہیں آتے. Because you don't deserve that, because you don't act like that. ہم پر رحم کیا جائے گا مگر ہم کسی پہ نہیں کریں گے. سارا پیار مجھے کیا جائے, میں کسی کو نہیں کروں گا. سارا جب میری ضرورت ہو تو ساری دنیا کو آنا چاہیے, پر جب کسی کی ضرورت ہو تو میں گھر بیٹھ کے چھپ کر کے بیٹھوں گا. بیٹے بتا کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں. بچے کو کہہ دیتے بیٹے وہ فلانے انکل آئیں گے ان کو کہنا میں گھر میں نہیں ہوں. بیٹا بھی دروازہ کھول کے کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تھا آپ کا جھوٹ تو وہیں کھل گیا. جیسے ہم کرتے ہیں ویسے تو کرنا. معافی سائڈ پہ کر دے, قرض بھی نکال دیں سائڈ سے. کہتے ہیں اس کی سمپل سٹیٹمنٹ یہ ہے, جیسے میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ویسے ہی کر. اس میں معافی بھی ہے, اس میں پیار بھی ہے, اس میں رحم بھی ہے, اس میں مدد بھی ہے, اس میں پروویژنز بھی ہے, سارا کچھ شامل ہے. یہ پیکج ہے جو آپ کی سوشل لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ, دشمن سے پیار کر, ان کے لیے برکت چاہ. ہاللیلویا. خداوند کہتے ہیں اسی لیے کہ جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے, جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. جب وہ دیکھتا ہے کہ دعا میں تو نے دشمن کے لیے برکت چاہیے, دشمن سے معافی مانگی ہے, جو تیرے خلاف ہے تو نے ان کے لیے ہمیشہ برکت کی دعا کی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے سامنے دسترخوان لگاؤں گا, تجھے برکتوں سے بھروں گا, اور پھر میں ان کے دلوں کو تیرے لیے بدل دوں گا. تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اچانک تجھے فون آ جائے گا کہ بھائی میں دعا کر رہا تھا, خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے میں آپ سے بات کروں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو آپ تو پہلے ہی معاف کر چکے ہیں دل سے. ہاللیلویا. آپ نے دعا میں پوشیدگی میں معافی کر دی ہے, آپ نے معافی کو پکا کے تیار کر دیا ہے. جب بھی وہ بھائی بہن آئے گا تو کہیں بیعت جی تیار کر کے رکھی ہے, لو تسی تانوں تو میں کدوں نہ معاف کر دیتا. ہاللیلویا. آپ سٹرگل نہیں کریں. آگے چلتے ہیں. اگلی نیڈز کیا ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں, جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. ہاللیلویا. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہ اسپرچل نیڈ ہے. برے کاموں کا اثر آپ کی روح پر ہوتا ہے. اپنی اسپرٹ کو کلین رکھنے کے لیے آپ کو اپنے فزیکل ذہن کو, دماغ کو, سوچ کو, خیالوں کو پاک رکھنا ضروری ہے.
کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، ہم ٹرائلز اور ٹریبولیشن، ٹیمپٹیشن آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائر سامنے کھڑی ہے، جو آپ کے دماغ اور جسم کہہ رہا ہے وہ سامنے اب آنکھوں کے ہے، اب آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے، یو آر ٹیمپٹڈ ناؤ۔ اور پولس رسول بڑے خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ سوچ جب دل میں آتی ہے تو خواہش جو ہے وہ پیدا ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اپنا فوکس چینج کر لیں تو سوچ بدل جاتی ہے۔ اپنا دھیان، اپنی آنکھ اس بدی سے ہٹا لیں جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بھی ایک سگریٹ پی لے، تو بھی ایک گلاسی لا لے، او یار فلم تو بھی تھوڑی جی اور ویکھ لے، سارے ویکھن دے۔ It just takes a second to change your focus. Just take your eyes off اور اپنے آنکھ کے سامنے کراس کو امیجن کر لیں۔ سارا کچھ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، اپنی امیجنیشن میں کراس لے ہیں تو وہ دماغ سے ہٹ جائے گا۔ I'm helping you how you can be out of temptation. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ کچھ ٹرانسلیشن کہتی ہیں ہمیں برے سے بچا۔ Save us from, but deliver us from the evil one who brings evil. دونوں سے بچنا ہے، یہ اسپرچل وارفیئر ہے۔ اس کے لیے دعا کر دی کہ خداوند ہم آزمائشوں میں نہ پڑتے جائیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ اور پھر آخری ہے، so there is kingdom goals, there are physical, social, spiritual needs، اور پھر کہتا ہے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی، ہاللیلویہ، everything starts with kingdom and ends with kingdom۔ بادشاہی سے دعا شروع ہوتی ہے، بادشاہت پر، بادشاہی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ always be kingdom minded، always be، ہمیشہ خدا کی بادشاہی کے کام، خدا کی بادشاہی کا رہن سہن، خدا کی بادشاہی کے اصول، خدا کی بادشاہی کا چال چلن، خدا کی بادشاہی کا پیار، خدا کی بادشاہی کا سبھاؤ ہمیشہ آپ کی زندگی میں قائم رہنا چاہیے۔ اپنا دن بادشاہی سے شروع کریں، اپنی رات خدا کی بادشاہی سے ختم کریں۔ اپنا دن بادشاہی کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ask the king of kings کہ what do you want to happen on this planet earth through me۔ آج کا دن آسمان کی بادشاہی کیا چاہتی ہے کہ وہ میں زمین پر پورا کروں، تاکہ میرے وسیلے سے آسمان کی بادشاہی زمین پر اپنا کام پورا کر سکے۔ کہتا ہے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بولے بادشاہی اور قدرت اور جلال تیرے ہی ہیں۔ ایٹرنٹی پر بلیو کرنا اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے اینڈ میں کہ بادشاہت آئے گی، یسو زیتون کے پہاڑ پر پاؤں رکھے گا، ہاللیلویہ، اور وہاں پر اپنا تخت لگائے گا اور خدا کی حضوری زمین پر ٹھہر جائے گی۔ اور لکھا ہے کہ کوئی چاند نہیں ہوگا، کوئی سورج نہیں ہوگا، کوئی رات نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا، پورا جہان اس کے جلال سے، اس کے نور سے، اس کے پرتاؤ سے، اس کی روشنی سے منور رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ ریمائنڈ یور سیلف تاکہ تیری بادشاہی، ہاللیلویہ، کیونکہ بادشاہت یعنی کنگڈم تیری ہے، قدرت یعنی پاور تیری ہے، طاقت تیری ہے، زور تیرا ہے، اور گلوری بھی تیری ہے۔ ہاللیلویہ۔ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ ہمبل یور سیلف، ہمبل یور سیلف، ہمبل یور سیلف، اور اسے کہیں میری ساری طاقت تیری ہے، میری ساری عزت، میری ساری رسپیکٹ تیری ہے، میری ساری سکسس تیری ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے، اس لیے میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ انکساری کے ساتھ جھک کر خدا کی حضوری میں اس کو سارا جلال دے، اس کو ساری مہمہ ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی ساری طاقت سے، میں اپنی ساری بادشاہی سے، جتنی چیزوں پر مجھے اتھارٹی ہے، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا گھر، میرے بچے، ہم سب تجھے سرو کریں گے۔ میری ساری طاقت تجھے سرو کرے گی، میری گلوری تجھے سرو کرے گی، کیونکہ یہ سب کچھ تو نے دیا ہے۔ میری زندگی کی ہر سانس تیری ہے، ہر دھڑکن تیری ہے، ہر ایک چیز تیری طرف سے گفٹ ملا مجھے، and I will serve you all the days of my life۔
This is the model prayer. This is not the Lord's prayer. اور اس طریقے سے خداوند نے کہا کہ جب یہ دعا سیکھو گے تو تم طریقہ بھی سیکھ لو گے کہ ہر روز کی پرائیورٹیز کیا ہونی. You will make the right decisions based on this model prayer. آپ کے فیصلے کرنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی کہ میں خدا کی سنوں کہ انسان کی سنوں کہ یہ جسم کی سنوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کی سنوں کہ میں اپنے ماں پیو دی سنا کہ میں اپنے مینیجر کی سنوں, میں کس کی سنوں, کیونکہ اتنی آوازیں ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں فیصلہ لینا مشکل لگتا ہے. تو جب ہم فیصلہ نہیں لے پڑتے پھر ہم دعا کرانے کے لیے بھاگتے ہیں. پادری صاحب دعا کر دو, اینج ہو گیا. پادری صاحب دعا کر دو, اینج ہو گیا. خداوند نے ہمیں کنفیوژن کا روح نہیں دیا. ہاللیلویا. He has given us the spirit of clarity, confidence. Hallelujah. And this is not the spirit of confusion. پر پرابلم یہ ہے, نمبر ایک, ہم اکیلے نہیں بیٹھتے. نمبر دو, پھر بیٹھ جائیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شروع کتوں کریے تو ختم کہاں پر ہو, کریں کیسے. خداوند نے سب سے پہلے طریقہ سکھایا کیسے بات کرنی ہے. باپ کی حضوری میں جائیں, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, خوف سے, ڈر سے, عزت کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ہمبل ہو کے. پینتیکوستل میں بہت ہے ایسے خدا کو جھڑکتے ہیں جیسے نا خدا نوکر رہ لگ, خداوند تو آج ہی کرے گا. کیوں بھائی؟ یسو کے نام میں آئے. خداوند یسو اکیلے میں بات کرتے تھے اور پھر جب پبلک میں ضرورت آتی تھی تو دو باتیں کر کے کام ختم کر دیتے. So you 4 hours in prayer will do things in 1 minute. اگر 4 گھنٹے خداوند یسوع جب صبح صبح لکھا ہے کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ دعا میں چلے جاتے تھے. پاؤں پھٹنے کا مطلب ہے جب 3 بجے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے صبح کا, جب ہلکی دن رات اور دن میں شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے. He would go into the prayer. He spent about 3 to 4 hours in prayer. So 8 بجے جب شاگرد اٹھتے تھے تو وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا. Then he will come down and he will demonstrate his power. 3 to 8, 4 to 9, 4 to 8, something like that. 4-5 گھنٹے یہ وقت ہوتا تھا دعا کا خداوند یسوع کا ریگولر. He would not compromise that. اور سارا دن اس کے بعد he would just دھماکے کرے گا. پاکرو کے دھماکے ہوتے تھے. The dunamis power. So جس چیز میں ہمیں اب 3 گھنٹے لگتے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں کرتا تھا, کیونکہ وہ 3 گھنٹے پوشیدگی میں گزارتا تھا. اگر آپ 3-4 گھنٹے دعا میں پوشیدگی میں گزاریں گے تو معجزات ایسے ایسے ہوتے جائیں گے. Hallelujah. You don't have to shout and pray and quote all half of the Bible and just pray in tongues, and it's because we have not been praying too much. جہاں پر دعا کرنی چاہیے ہمیں طریقہ نہیں پتا صحیح کیا ہے. ہمارا طریقہ جو ہے اس میں سیلیڈ بنا ہوا ہے. We pray too much in public and very less in personal. But if you pray more in personal, then you don't have to pray in public. لازر کو زندہ کرنے کے لیے اس نے آسمان کے خدا کی طرف آنکھ اٹھائی, اس نے کہا آئے باپ میں جانتا ہوں تو ہمیشہ میری سنتا ہے. اس کا شکر کیا اور لازر کو آواز دی باہر آ جا. تو میرے خیال ہے ہم لوگ ہوتے نا تو ہم 3 دن غیر زبان میں دعا کر کر کے کملے ہو جاتے تھے, لازر خورے پہ پھر بھی نہ اڑتا. اور یہ ایک دن کی پریئر نہیں ہے. This has to be your lifestyle. You pray every day for 3 to 4 hours in his presence. اور پھر دیکھیں 6 مہینے اور 1 سال میں کیا ہوگا. Don't ask God to work according to your clock. ہم نے ایک گھڑی پہنی ہوئی ہے, خداوند اتنے بجے ہونا چاہیے. اس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. سو اگر اس نے کہا کہ ایک دن ٹھہر جا میں کرتا ہوں تو آپ کی پشتیں گزر جائیں گی. Hallelujah. Don't force God to do nothing. Ask him with humbleness and according to his mind. اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ خدا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے. اس نے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی. اگر آپ کو اس کی مرضی سمجھ نہیں آئی تو پرابلم آپ کی ہے, میری ہے کہ میں سمجھا نہیں. میں نے سننے کے لیے کان ہی نہیں کھولے, میں صرف بولنے کے لیے منہ کھولتا ہوں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ بس سننے میں تیز ہو اور بولنے میں دھیمے ہو جاؤ. ہاللیلویا. 2 کان دیے 1 منہ دیا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ویل گو انٹو ڈیپر اینڈ وی ول اسٹڈی. ہم
سیکھیں گے خداوند یسوع نے کیسی کیسی دعائیں کہاں کہاں پر کب کب کی اور ان کا اثر کیا ہوا. ہاللیلویا. بیٹا بھائی تھینک یو سو مچ.